اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجئے. اوکرائن میں جو اسٹوڈنٹس پھنسے ہوئے ہیں کچھ ہم سے بھی رابطے کر رہے ہیں کیو میں، کیونکہ وہ پھنسے ہیں وہاں سے. اب ترنوپل 400 کلومیٹرز کا رستہ ہے اور ان کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہے، اور اب وہ پرابلم یہ ہے کہ وہ وہاں سے کیسے جائیں، کیونکہ جو میسج کنوے ہوا ہے ان کو وہ یہ ہوا ہے کہ آپ یہاں پہ پہنچ جائیں. اب 400 کلومیٹرز کا ٹریول وہ کیسے کریں گے؟ اس کے لیے آپ لوگ کیا کریں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری ایمبیسی ان کے ساتھ رابطے میں ہے اور ہم نے ان کو ہدایت کی ہے کہ رابطے میں رہیں. آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمارے اس وقت جو اسٹوڈنٹس وہاں ہیں ان کی بیشتر تعداد جو ہے وہاں سے نکل چکی ہے، لیکن 600 میری اطلاع کے مطابق اس وقت تقریباً 600 کے قریب ہمارے اسٹوڈنٹس ابھی بھی وہاں موجود ہیں. میں انہیں کہوں گا کہ وہ حوصلے میں رہیں. ہمیں ان کی خاطر مطلوب ہے. ہمارے بچے ہیں، قیمتی ہیں اور ہمیں ان کا احساس ہے. ہمیں جو کچھ کرنا پڑا ہم انشاءاللہ ان کی سہولت کے لیے، ان کی سیف ایگزٹ کے لیے کریں گے. My question was that you said that there were consultations before you left, but the night you arrived there, a few hours later, the invasion of Ukraine took place. Was there another consultation? Were there any discussions about postponing the trip or calling it off at that point? And was this conveyed to you at the highest level that this is going to happen, or did the Prime Minister wake up to it and were there any assurances given that the meetings are on? Were there any assurances sought that will the Prime Minister and the President still be meeting? Could you give us a bit, because obviously you would have not have known that the invasion is happening, right? So well, they certainly didn't consult us. Exactly. So in the morning, were there any fresh consultations in whether to keep the trip on or not? Yes, and how was it conveyed to Pakistan? As I said, first of all, we did our assessment before departure. We looked at the pros and we looked at the cons. And we looked at our objectives. They were primarily bilateral in nature. And looking at the pros and cons, we came to the conclusion continuation of the program is in Pakistan's interest, so we went ahead. And we had clarity. We had clarity before we left. We had clarity when we arrived, and we have clarity on our return. Thank you so much, Asab. Anas Malik. You've already mentioned about the sanctions, but last night we saw some fresh sanctions being imposed by US President as well. So in the midst of that, will Pakistan still be going ahead with these pipelines? Because previously as well, when these were signed in 2014, it could not proceed because of these sanctions. So in a bit of fresh sanctions, despite of that, will Pakistan be going ahead with the pipeline? Thank you. As I said earlier, those sanctions are in the pipeline. Some have been announced, some might be announced. It's an evolving situation. We'll assess, we'll gauge and decide what is in Pakistan's interest. We will keep Pakistan's interest supreme. One last question from me. عمر حیات بول ٹی وی سے. میرا کوشچن یہ ہے، کیونکہ خبر یہ آئی تھی کہ فیٹف میں جو ہے وہ بات ہوئی ہے کہ فیٹف میں روس جو ہے وہ پاکستان کی سپورٹ کرے گا، اور کیا یہ بھی بتا دیں کہ جو اس وقت فیٹف کو جو رپورٹ جانی ہے کہ پاکستان نے جو ریمیننگ ان کا جو ایک ایکشن پلان ہے اور دوسرا جو اے پی جی گروپ کی جو 5 ریکمنڈیشنس ہیں، تو اس پر اب تک کتنا عمل درآمد ہوا ہے؟ تو کتنی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیٹف سے گرے لسٹ سے ہم نکل سکیں؟ دیکھیے، فیٹف پہ تبادلہ خیال ہوا اور میری روس کے وزیر خارجہ سے اس پر بات ہوئی. میری جو ان سے نشست تھی، میں نے ان کو اعتماد میں لیا پاکستان نے کیا کیا اقدامات اٹھائے ہیں منی لانڈرنگ کو چیک کرنے کے لیے اور ٹیرر فائنینسنگ کو چوک کرنے کے لیے. ٹھوس اقدامات. ماضی قریب میں اس کی مثال نہیں ملتی جو ہمارے اس دور میں اقدامات اٹھائے گئے. ایڈمنسٹریٹولی، لیجسلیٹو ہم نے جو کام کیا اور جو ہم نے پروسیکیوشن اور کنوکشنز حاصل کیں، پیش رفت
اس کا اکنالج کر رہی ہے. فیٹف کی بیشتر ممبرشپ نے ہم پر اعتماد کا اظہار کیا ہے, پاکستان کے اقدامات کی تعریف کی ہے. میں نے ان سے خواہش کی, درخواست کی, اور انہوں نے مثبت جواب دیا کہ وہ سراہتے ہیں پاکستان نے جو اقدامات اٹھائے, اور وہ اس فورم کو ایک ٹیکنیکل فورم سمجھتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ اس فورم کو پولیٹیسائز کیا جائے. میں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا کہ کچھ قوتیں ہیں جو ان کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہ رہی ہیں, اس ٹیکنیکل فورم کو پولیٹیکل مقاصد, پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے لیے استعمال کرنا چاہ رہی ہیں. میں آپ کو یہ اطمینان سے کہہ سکتا ہوں کہ روس اس کا حصہ انشاءاللہ نہیں بنے گا.